करता हूँ खुदावंद के बबरकत नाम के, जो नहायत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, मैं हूँ परवेज मराठा और आज अपने नए एपिसोड में आप सब नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनके बारे में मैं बताता चलूं। वो तकरीबन कतर में 2 दहाइयों से मकीम हैं और दरअसल जो है इन लोगों का जो नॉर्मल अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने प्रोग्राम में लाने का मकसद ये है कि ये लोग जो अपने घरों से दूर हैं वो हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप सबके लिए गुमनाम हीरो हैं, जो कि अपने घरों से दूर रहकर अपने खानदान की कफालत करते हैं, एक नया माशरा देखते हैं, नए माशरे को सीखते हैं। तो आज इसी प्रोग्राम की कड़ी में मेरे साथ मौजूद हैं जॉर्ज पॉल साहब, जो कि मुल्क कतर में 2 दहाइयों से भी ज्यादा अरसे से मकीम हैं। जॉर्ज साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम। जॉर्ज साहब, सबसे पहले आप बताइए अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपको सबको, नाजरीन को और आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपने ये टाइम निकाला कि आप इस मकाम पर पहुँचे कि आप छोटे मोटे जो भी हैं इंटरव्यू करें और तारफ़ कराएं अपने लोगों का। आपका बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर बात की जाए ज़िंदगी की, ज़िंदगी जो है ना वो एक बहुत लंबी और बहुत ज़्यादा घटन दुख तकलीफ़ों वाली ज़िंदगी है। अगर आप सोचें तो कि बाहर का जो सफ़र है या परदेश जो काटने वाला है, ये बहुत ही मुश्किल है। मगर इसमें यह है कि अपने परिवार के लिए या अपने ख़ानदानों के लिए, जैसे हम लोग हैं, हम लोग एक बैकग्राउंड वाले लोग हैं। जैसे आपको पता है क्रिश्चियनिटी में पाकिस्तान में क्या हाल है। इस वजह से हम सोचते हैं कि चलो अपने जो घर हैं उनकी कुछ मदद करने के लिए हम अपने आप को जो है वो बाहर वाले मुल्कों में पहुंचे हैं, ताकि हमारे ख़ानदान जो हैं उस गरीब जो ख़ानदान उनमें से बाहर निकलें। तो इस वजह से ये ज़िंदगी में जो है ये सारी चीज़ें जो है ना खुदावंद की तरफ से होती हैं कि खुदावंद जो है ना किस तरह अपने बच्चों को जिस जगह पे लेके जाना चाहता है वो लेके जाता है। अच्छा, आप जो है बहुत ही लंबे अरसे से यहाँ मौजूद हैं, तो हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आपको कतर आने का किस तरह ये ख्याल आया या क्या रेफरेंस था? आप कौन सी तालीम जो आपने जो हासिल की उसके बाद आप कतर आए और इतने अरसे से आप एक ही जो है कंपनी में मकीम हैं? मेरा बाहर आने का तो कोई इतना शौक नहीं था, मगर ये है कि मैं इससे पहले जो है अपनी तालीम के बारे में कहूँगा कि मैंने तो अपने नारोवाल से जो है ना मैट्रिक की थी। उसके बाद जो है क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर गुजरांवाला में है, जहाँ से हमने 2 साल की ट्रेनिंग की। उसमें खुदावंद का शुक्र है कि उस ट्रेनिंग ने जो है वहाँ पर आपको पता है कि क्रिश्चियन है, तो वहाँ पे क्रिश्चियन तालीम भी दी जाती थी। और दूसरा ये है कि इस टेक्निकल के हवाले से वो क्रिश्चियन जो लड़के थे उनको ट्रेन करते थे। वहाँ से हमने ड्राफ्टमैन का कोर्स किया और उसके बाद मैंने रावलपिंडी में जो है जॉब की। वहाँ पर कुछ 6-7 साल वहाँ पर जॉब करता रहा। उसके बाद एक बहुत ही अच्छे इंसान मुझे मिले जिन्होंने मुझे इसके बारे में कहा कि आपको बाहर चले जाओ, मगर मैंने फिर भी रिफ्यूज़ किया कि मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इधर ही ठीक हूँ। मगर उसने मुझे बहुत असरार किया कि आप ऐसा करें कि आप अपना पासपोर्ट दें। तो मैंने कहा कि उसको
کہ میں پاسپورٹ میرے پاس نہیں ہے. اس کے بعد پھر میں نے مطلب اس کو پاسپورٹ دیا, اس نے پھر ویزا نکالا. ویزا نکالنے کے بعد پھر ریفیوز کیا کہ میں ابھی نہیں جا سکتا. اس کے بعد پھر 3 مہینے کے بعد تقریباً میرا ویزا نکلا اور میں اس وقت سے یہاں پر تقریباً 20 سال سے یہاں پر ہوں. ریڈ کو گروپ پری کاسٹ کمپنی ہے جس میں 20 سال سے وہاں پر کام کر رہا ہوں, اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے صحت اور تندرستی بخشی, آج تک وہاں پر کام کر رہے ہیں. جاج صاحب, ابھی جیسے کہ ابھی ہم جو ہے وہ کورونا کے سیزن میں گزر رہے ہیں, جو کہ قطر نے بہت ہی اچھے طریقے سے ڈائنامک طریقے سے جو ہے نا اس ڈیزیز پہ جو ہے قابو پایا. اور آپ بھی جو ہے اس میں جو ہم نے جو سنا ہے کہ آپ جیسے پہلے بتا رہے تھے ابھی کہ آپ لاک ڈاؤن کے دنوں میں آپ تقریباً 3-4 مہینہ سے جو ہے وہ اپنے جو ہے اس کمپنی کے یارڈ کے اندر اپنی رہائش میں کوارنٹائن رہے ہیں. تو یہ درانیہ یہ پیریڈ آپ کا کیسا تھا؟ کیا آپ کا ایکسپیرینس اس میں, کس طرح آپ نے سروائیو کیا؟ کیونکہ ایک آدمی جو صبح ڈیوٹی پہ جاتا ہے, شام کو گھر آتا ہے, گھومنا پھرنا, یہ سب کچھ کیسے, اور کیا اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ اور گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ نے آپ کو جو ہے نا کس طرح سپورٹ کیا؟ پروفیسر صاحب, یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ تو بہت مشکل گھڑی ہوتی ہے. جس وقت بندہ ایک آزاد پرندہ ہو اور اس کو جو ہے نا ایک پنجرے میں بند کر دیں تو اس کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے. یہ جو کرونا سیزن تھا اس میں سب سے پہلے جو ہے ہمارا ایریا, انڈسٹری ایریا جو دوحہ میں ہے وہ لاک ہوا تھا, کیونکہ یہ جو گھڑی تھی نا اس وقت ہر طرف جو ہے نا بہت ہی زیادہ یہ مطلب پریشانی والی بات تھی. تو اس میں شکر کرتے ہیں گورنمنٹ قطر کا کہ جس نے بہت ساری فیسلٹیز دی اور اس نے ہر طرح سے جو ہے نا ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی. اور یہ انڈسٹری ایریا میں بہت زیادہ جو ہے نا سختی تھی کہ چاروں طرف پولیس لگی ہوئی تھی, بندہ باہر نہیں نکل سکتا تھا. کئی دفعہ آپ دوستوں سے بات ہوتی تھی, آپ پوچھتے تھے کیسے ہیں, مگر یہ ہے کہ ہم چلو اس وقت تو یہی تھا کہ ہم بتاتے تھے کہ نہیں ٹھیک ہیں, مگر یہ ہے کہ اندر سے جو تھے نا بہت فکر مند تھے, بہت پریشان تھے, کیونکہ ہر تیسرا بندہ جو ہے نا وہ کرونا وائرس کا شکار تھا. اور انڈسٹری ایریا میں, خاص کر انڈسٹری ایریا میں بہت زیادہ اس چیز کا دباؤ تھا. تو اس لیے گورنمنٹ قطر کا بہت شکر کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری سہولتیں دی اور ہر طرح کی چیز, اگر کسی کو کوئی ایمرجنسی بھی ضرورت پڑتی تھی تو ہر ٹائم جو ہے نا ایمبولینس آتی تھی, لے کے جاتی تھی, اور کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. اور اس وجہ سے جو ہے آج تک مطلب اب جو ہے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں, کیونکہ اب کاروبار کھل گئے ہیں اور کام پر جاتے ہیں. مگر یہ ہے کہ ان دنوں میں بہت پریشانی تھی. جاج صاحب, تو میرے خیال سے ایک جو میری معلومات ہے کہ کمپنیوں نے جو کہ قطر گورنمنٹ کی طرف جو انہوں نے کرونا کے دنوں میں کمپنیوں کو جو پریشر ڈال کے جو اتنا دیر بھی آپ فارغ رہیں, آپ کو کھانا پینا, رہائش اور پوری سیلریاں بھی آپ کو سنا دیتے رہے پورے ہر طرح کے. نہیں, یہ ویسے بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ دیکھیں ہماری کمپنی جو تھی نا ہمیں اس چیز کا کوئی پریشانی نہیں آئی. انہوں نے ہم 3 مہینہ تک جو ہے بند رہے ہیں اس میں مگر کوارنٹائن میں, مگر انہوں نے ہمیں سیلریاں جو ہے نا ہماری انہوں نے نہیں روکی, وہ ہمیں ہر منتھ جو ہے نا سیلری دیتے تھے. اور اس وجہ سے ہم کمپنی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا اور ہمیں ہر طرح کی سہولتیں جو ہے نا میسر کی. اچھا, آپ جو ہے بتائیے کہ آپ چرچ کے کاموں میں بھی کرسچن, آپ چرچ کے کاموں میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ چرچ کمیٹی کے سرگرم رکن ہیں, جو کہ ابھی میرے کو آپ نے انٹرویو سے پہلے بتایا کہ آپ جو ہے وہ اپنے اردو کمیونٹی کے جو ہے نا جنرل سیکرٹری ہیں. تو یہ ذمہ داری یا اس میں چرچ کے کاموں میں دلچسپی یہ آپ کو کہاں سے پیدا ہوئی, کیسے یہ خیال ہے کہ یہ کیونکہ آپ کا جو زندگی کا یہاں آنے کا جو مقصد ادھر کمانا, پھر ادھر جو ہے ساتھ لوگوں کے خدامت کے گھر میں بھی خدمت کرنا, ساتھ لوگوں کا بھی خیال کرنا. یہ
یہ جو ہے مطلب چرچ کے حوالے سے آپ شاید ہم سے بعد میں آئے ہیں، مگر یہ ہے کہ پہلے جو تھا چرچ جو ہے گھروں میں ہوتا تھا، کہ چرچ تو تھا نہیں ادھر، مگر یہ ہے کہ پھر بھی یہ گھروں میں ہوتا تھا، تو ہم مطلب اس کے لیے بہت کوشش کرتے تھے کہ کہیں بھی نماز ہو تو ہم وہاں جائیں۔ پھر اس کے بعد خدا نے چرچ دیا تو اس میں میں پوزا کا بھی ممبر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر اپنی کیتھولک کمیونٹی کے ہوتے ہوئے اس میں جو بھی مطلب ہماری ذمہ داری ہوتی تھی ہم اس کو پورا کرتے تھے، کیونکہ اسی طرح ہماری جو پاکستان کمیونٹی ہے اسی طرح نظام جو ہے چلتا رہا اور ہم خداوند میں چلتے رہے۔ اور یہ آپ لوگوں کا شکر ہے کہ آپ لوگوں نے مطلب ابھی تک اپنے کمیٹی کے سربراہ ہونے سے جنرل سیکرٹری بنا رکھا، اور اس کو بھی ہم سال انجام دے رہے ہیں کام۔ بہت اچھا جی۔ اچھا، یہ میں بھی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آپ کی جو سکسیس ہے، آپ نے زندگی میں بہت ساری اچیومنٹ اپنی جو ہے نا وہ حاصل کی ہیں، اور کیونکہ آدمی جب شروع ہوتا ہے، جیسے آپ نے اسٹارٹنگ میں بتایا کس طرح وہاں کام کرتے، وہاں سے یہاں تقریباً آپ کو 2 دہائیوں سے اوپر عرصہ گزر چکا ہے، تو یہ جو سارا جو کریڈٹ ہے آپ کی کامیابی جو ہے، کس طرح کامیاب ہوئے، اس کا سہرا آپ کس کے سر باندھنا چاہیں گے، یا آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میرا نہ کوئی کرتا نہ کرتا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس مقام تک نہ پہنچتا؟ مگر اس بات کا تو پرویز صاحب یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ جب بیوی بچے آپ چھوڑ کر باہر آتے ہیں تو اس میں جو ہے نا زیادہ تر جو کریڈٹ جاتا ہے نا وہ آپ کو بیوی کو جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کا ساتھی ہے۔ اگر وہ آپ کا ساتھ نہ دے تو آپ اتنا ٹائم نہیں گزار سکتے، اس لیے کہ میں زیادہ تر یہی کہوں گا کہ جو اپنی بیوی کے لیے کہ اس نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، ماں باپ کا بھی ہے، بہن بھائیوں کا بھی ہے، مگر یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو مشکل یا جو وقت کو جو گزارنا جو ہے نا وہ بیوی کے لیے اکیلے بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہ سارا کریڈٹ اس کو جاتا ہے۔ ویری گڈ، بہت اچھا۔ یہ ابھی میں آخری جو میرا ایک سوال ہوتا ہے اپنے ہر مہمان سے کہ ہماری نوجوان نسل کو کیا آپ سبق دینا چاہیں گے، کس طرح وہ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں، کس طرح وہ زندگی کی ریس میں آگے بڑھ سکتے ہیں، کس طرح وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں ہماری نوجوان نسل کے لیے، کیونکہ ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں زیادہ تر اپنی جو کمیونٹی کے بچے ہیں ان کے لیے یہ میں پیغام دوں گا کہ آپ تعلیم حاصل کریں، تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی ہنر لازمی سیکھیں۔ اگر آپ کے پاس ہنر ہے تو کسی جگہ بھی آپ جائیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے۔ تعلیم ہونا بھی ایک ضروری ہے، تو تعلیم ہے تو اس سے آپ اور آگے بڑھ سکتے ہیں، مگر آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے مشکلات تو ہیں، مگر یہ ہے کہ اگر ہنر ہوتا ہے تو ہم اس میں آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ادارے ہیں، کرسچن ادارے ہیں، ان میں آپ جائیں، وہاں جا کر آپ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں، کسی طرح کا بھی سیکھیں۔ آپ کے ہاتھ میں ہنر ہے تو آپ کی کامیابی ہے۔ یہ میری سب کے لیے دعا ہے کہ آپ اس کو ضرور کریں۔ اور جی بہت بہت شکریہ جاز صاحب آپ کا ٹائم نکالنے کا، اور بہت ہی اچھا لگا جو آپ نے اپنے بارے میں معلومات دیں، اور ساتھ ہی جو کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے جو کہ ہم ہمیشہ سے ہمارا ایک جو ہے یہ ایک سوچ ہے کہ ہم اپنے دیکھنے والوں کے لیے کوئی نئی چیز لے کے آئیں، ان کے لیے کوئی نیا سبق لے کے آئیں زندگی کا، کہ کس طرح وہ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے اس پروگرام میں شرکت کی۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، تو میرے ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے موجود تھے جارج پال صاحب، جو کہ اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے خاندان، اپنے اس جتنا بھی ان کا ورک ایکسپیرینس ہے، جو لائف کا سفر ہے کس طرح گزارتا ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اپنے میزبان پرویز مراٹھا کو اجازت دیجیے، لینے کا